जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी मैम। गुड है। जी हम बात क्या कर रहे थे कि जब भी जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहलन व सहलन व मरहबा। अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने आज हमें यहाँ जमा होकर इल्म सीखने और सिखाने की तौफीक दी है, और उस रब का फजल और रहमत है कि जिसने हमें इस्लाम पर पैदा किया और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान और सुन्नत के जरिए जीने और मरने के ढंग सिखाए। अल्लाह ताला और नबी पाक के बाद हमें अपनी उस्ताजा डॉक्टर फरहत हाशमी के भी बहुत मशकूर होने की ज़रूरत है, जो मुसलसल हमारे लिए एक मोटिवेशन बनी हुई है और जिन्होंने हमें हर कदम पे रहनुमाई की हमारी, और जो कुछ भी आज जिस मुकाम पे आज हम खड़े हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर कोई हस्ती है कि जो हमें जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में हमारी मदद की, वो यही हमारी उस्ताजा हैं। अल्लाह ताला उनको और उनकी तमाम टीम को इंशाल्लाह ताला बहुत उनके दर्जात को बुलंद करे। इसके अलावा खसूसी तारीफ के काबिल अलहुदा की गुस्लेमियत की पूरी टीम है, जिसमें औरतें, बच्चियां और मर्द सब लोग शामिल हैं। पहले हमारा ये जो अदारा था, इसमें सिर्फ औरतों के लिए गुस्लेमियत की ट्रेनिंग होती थी और औरतों ही के लिए गुस्ल की तमाम सहूलियात दस्तयाब थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों की रिक्वेस्ट के बाद और बहुत उनकी कहने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों की भी टीम्स तैयार हो चुकी हैं। अभी बहुत ज्यादा नहीं है जिस हद तक हम लोगों की ख्वातीन की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह अब इसके लिए भी बहुत काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मर्दों को भी तैयार कर सकें, ताकि वो मसनून और सुन्नत तरीके से मर्दों को भी नहला सकें। अपनी भी मैं देखती हूँ कि हमारी फैमिली में भी या अपने जानने वालों में भी मैं देखती हूँ कि औरतों में फिर भी कुछ ना कुछ ये रुझान पाया जाता है कि जब हम लोग कोई फौत होता है, अब हमने नहलाना शुरू किया है, तो हमारी कुछ फूफी मुझे या आप म्यूट कर रहे हो? मैम वो टच हो गया था गलती से। जी। तो मर्दों में मैंने देखा है बिल्कुल बिल्कुल रुझान नहीं। रिसेंटली हमारी फैमिली में किसी की डेथ हुई और बाय कोइंसिडेंस मेरा उधर से हुआ, तो मैंने देखा अकेले मौलवी साहब जो हैं वो नहला रहे थे, और ना बच्चे, ना कोई बेटा, ना भाई, यानी कि कोई भी बंदा वहां पे मौजूद नहीं था। अब हम लोग नहलाते हैं, हमें पता है कि एक शख्स के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो नहला सके, लेकिन कोई भी मतलब तस्वुर ही या ये ख्याल या सोच ही नहीं है कि जी मर्दों में कि मर्द जो हैं वो बच्चे जो हैं वो भी नहलाएं या उनको नहलाना कितना जरूरी है। तो ये इल्म हासिल करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, और हम सब का फर्ज बनता है कि इसको सीखें और इसको सीखने के साथ साथ दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो आज अब हम शुरू करते हैं।
اپنے سلسلے کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے بن مانگے ہمیں اسلام پر قائم کیا اور آج ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں. قرآن مجید کی سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم کو کون زیادہ اچھا ہے تم میں سے عمل میں. سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اس مقصد سے آپ کو موت اور زندگی دی تاکہ وہ ہمیں آزما سکے. کس چیز میں آزما سکے؟ کہ عمل میں ہم میں سے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے. یعنی کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے. قرآن ہم شروع کرتے ہیں اور قرآن کے آخر تک مستقل ہمیں یہ دیکھنے اور سننے میں پڑھنے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک آزمائش ہے. اور جب آزمائش انسان کی ہوتی ہے تو وہ کبھی چھوٹی کبھی بڑی اور کبھی بہت بڑی ہوتی ہے. اور پھر اس میں بار بار کیا حکم دیا جاتا ہے کہ صبر کرو اور شکر کرو. اور بار بار ایک اور بات کیا رپیٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے. تو یہ دنیا تو صرف ایک امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. یہاں کسی نے بھی ہمیشہ باقی نہیں رہنا. یہ تو ایک بہت ہی عارضی سا ہمارا ٹھکانہ ہے جہاں پر ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. ہم کہتے ہیں نا موت برحق ہے اور ہر کسی نے اس میں سے گزرنا ہے. آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ موت کے اوپر کوئی بات کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا. اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنی موت کو یاد کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بار بار دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کرو. آگے اب اس کے ریلیٹڈ ہم ایک حدیث بھی پڑھیں گے. تو آج ہم کسی سے موت کا اگر ذکر بھی چھیڑ دیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے اور ان کو ناپسند ہوتی ہے یہ بات. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ موت کی بات نہیں کرنی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آل عمران کی آیت نمبر 185 میں کیا بیان کر دیا؟ جی، کل نفس ذائقۃ الموت، آیت نمبر 185 سورۃ آل عمران. تو یہاں پہ کیا انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آنی. ٹھیک ہے، تو ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن
تم سب اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی آیت میں آگے جا کے آل عمران کی 185 میں، کہ نہ صرف موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے، بلکہ قیامت کے دن تم سب پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے، اور جنت جس کو ملے گی وہ کامیاب ہے، اور یہ دنیا تو صرف ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ تو آج ہم سب اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عموماً لوگوں کی بات اگر آپ دیکھو تو کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو بالکل وقتی، مطلب ایک دفعہ آپ کو زندگی ملنی ہے، اس کو انجوائے کر لو، اور پتہ نہیں دوبارہ۔ اور اکثر اب یہ بہت زیادہ اویئرنیس اس چیز کی پھیلائی جا رہی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرانے کے لیے یہ بات کی تاکہ لوگ دنیا میں بہتر طریقے پہ زندگی بسر کریں، حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں نان مسلمس کے بارے میں نہیں بتا رہی۔ اور یہ سوچ اتنی زیادہ عام کی جا رہی ہے، اور تو اس چیز کا جب قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود سے فرما دیا کہ یہ زندگی تو ایک دھوکہ ہے، آپ سب اس میں ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ مرنے کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ ہے قبر کا، ٹھیک ہے؟ اور قبر میں جب جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا معاملات کیے جائیں گے۔ تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے جی رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ کچھ کو نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، جو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے، جو اپنے اس اعمال نامے کو دیکھ کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں کے بجائے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہوں گے جن کو ایک طرح سے دوزخ کی کنجی دے دی گئی ہے، یعنی کہ بائیں ہاتھ کے والے لوگ دوزخ کے حقدار کہلائیں گے، اور وہ اس وقت بہت پریشان ہوں گے، لیکن اس وقت ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج جو وقت ہے ہمارے پاس، آج جو لمحہ ہے ہمارے پاس، سوچنے کا لمحہ ہے کہ آج ہم اس وقت سے اپنے آپ کو اس لمحے سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ اس وقت جب کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملنی، دوسرا چانس نہیں ملنا، تو اس وقت ہمارے معاملات کیا ہوں گے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، اور اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ حوض کوثر کا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیالہ نصیب ہوگا، اور الکنترہ کے پل سے گزر کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھایا اور اس کو کھیل تماشوں کی جگہ سمجھتے رہے اور خوب انجوائے کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے رہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا، اور اس دن وہ لوگ پچھتا رہے ہوں گے لیکن کچھ بھی کر نہیں پائیں گے۔ اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں 98 اور 99 آیات میں کیا بتایا؟ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کریں اور حمد بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں اور عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک راستہ بتا دیا، ایک راستہ دکھا دیا کہ آپ لوگوں نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی ذکر کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، اور پھر سجدہ کرنا ہے، یعنی کہ نمازیں پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں۔
پہلے ذکر کی بات ہو گئی، پھر جو ہے سجدہ یعنی کہ نمازوں کی بات ہو گئی، اور عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس مقصد سے دنیا میں بھیجا، ایک آزمائش سے گزرنے کے لیے، لیکن ہم کس طریقے سے زندگی کو گزار رہے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب ہم سب کو کرنا کیا کیا کام ہے کہ ہمیں اپنی اپنی فکر آخرت ہونی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اے نبی کون سا مومن افضل ہے، یعنی کہ وہ کون سا مومن ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہ مومن جس کے اچھے اخلاق ہوں. یعنی کہ سب سے پہلی بات جو ہمیں اچھا مومن بننے کے لیے اور مومنوں میں سب سے افضل درجہ پانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اچھے اخلاق کی. جبکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ دین میں آتے ہیں سب سے پہلے ان کا اخلاق برا ہو جاتا ہے. یعنی کہ بجائے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی، دعوت دینے کی، ان کے اخلاق اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے دور کرنے لگتے ہیں. تو اپنے اخلاق پہ زور دینا ہے. پھر اس آدمی نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن دانش مند یعنی کہ عقل مند ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. یعنی کہ جو وہ شخص عقل مند ہے جو ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے. تو آج ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم سب نے اپنے اپنے طرف دیکھنا ہے اور اپنی اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا ہم دن میں کسی ایک دفعہ بھی، ایک لمحے کو بھی موت کو یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے اچھے طریقے سے تیاری بھی کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ یاد کرتے ہیں بلکہ اس کی پھر تیاری بھی کرتے ہیں. یہی لوگ عقل مند ہیں. یعنی کہ عقل والے وہی لوگ ہیں کہ جو نہ صرف موت کو یاد کرتے ہیں بلکہ اس کی لیے پھر پریپریشن، تیاری بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ذرا سوچیں کہ اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے، جس طرح پچھلی آیت سے ہمیں پتہ چلا، سورہ سے پتہ چلا کہ عبادت اور آزمائش کے لیے بنائی ہے اور فکر آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے بنائی ہے. لیکن ہم سب دنیا کی رنگینیوں کو اتنا انجوائے کرنے میں مصروف ہو چکے ہیں کہ موت کو سرے سے بھول چکے ہیں. یعنی کہ ہمیں فیلنگ ایسے آتی ہے کہ موت ٹھیک ہے، برحق ہے. ہم جب ماتموں میں جاتے ہیں، جب ہم جنازوں پہ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دل نرم بھی پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دل پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو صرف موت دوسروں کو آنی ہے. ہم 60 اور 70 سال کے بھی ہو کے سوچتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو موت جو ہے وہ شاید دوسروں کے لیے تو لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے لیے بالکل نہیں ہے. تو جب ہم اپنے لیے فکر آخرت کریں گے، یعنی کہ آخرت کی فکر کریں گے، تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے اور پھر اس کی اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے. تو یہ تیاری سے کیا مراد ہے؟ تیاری سے یہ مراد ہے کہ ہم نیکیوں کے کام میں دوڑ لگا دیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس سے پہلے کہ مال ہمارے پاس نہ رہے. تو جلدی کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے. تو اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کیا ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے، جس سے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے اور ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں. بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں پہ کیسے، کس طرح سے کوئی کام کریں کہ ان کے درجات کی بلندی ہو جائے. تو الحمدللہ الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی. یہ ایسی فاؤنڈیشن ہے جو الحمدللہ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مقصد، بالکل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رضا کرانہ طور پہ بہت سارے کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ ایک چھت کے نیچے
ہمیں بہت سارے ایسے مواقع مل جاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. الحمدللہ جب ہم اس میں شامل ہوئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس قدر محنت کے ساتھ، کس قدر محبت کے ساتھ، کتنی جو ہے اپنے آپ کو پیچھے کر کے، اپنی صحت کو پیچھے کر کے، اپنے فیملی اور سب کو جو ہے ساتھ لے کے، اور پھر کس طرح لوگ اس میں خدمت کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں یہاں آ کے بہت سیکھنے کی جو ہے وہ مواقع ملے، اور مختلف پلیٹ فارم ہمیں نظر آئے کہ جس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ الحمدللہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں کس طرح ایک فنگر ٹپ کے اوپر الحمدللہ آپ لوگ اس علم کو حاصل کر رہے ہو. ان لوگوں کا جو سب سے بڑا جو میں کہتی ہوں ہمیں احسان ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، اپنی استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ان کے خاوند اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے ہمیں گھر بیٹھے، ظاہر بات ہے میں نے بھی پہلے ان لوگوں سے علم حاصل کیا تو میں اس قابل ہوئی کہ میں آپ لوگوں کو آج پڑھا رہی ہوں. تو ان سب نے سب سے پہلے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ کس کے لیے کیا؟ قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے. اور کیا موٹو تھا کہ قرآن سب کے لیے، ہر دل میں قرآن، ہر ہاتھ میں قرآن. اور یہ کئی سال سے قرآن و حدیث کی تعلیمات مفت میں مہیا کر رہا ہے. الحمدللہ 12 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے، اور الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے اور بہت کام کرتے ہوئے دیکھا بہت پاس سے. ہمارا سفر کسیٹ سے شروع ہوا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ لائبریریاں ہم نے بنائی ہوئی تھی مختلف، جو جس شہر میں تھا وہاں پہ کسیٹس کی ہم نے لائبریریز بنائی ہوئی تھی، اور باقاعدہ ہم ٹی سی ایس کے ذریعے مختلف گاؤں میں، شہروں میں، علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں خود جا کے کسیٹس پہنچاتے تھے. اور ہم نے کچھ عرصے کے بعد ایک گھر کو ہم نے بنایا، 100 گھروں کی ہم نے ایک ٹیم جگہ بنائی تھی جہاں پہ جا کے پھر ہم ان لوگوں کو دعوت دے کے کچھ عرصے کے بعد پھر ہم ان کو لے کے ہم سب اکٹھے ہوتے تھے اور پھر مل کے سب ڈسکس کرتے تھے. ان کیسٹ سے ہمارا سلسلہ سی ڈیز تک آیا، اور سی ڈیز سے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ لیپ ٹاپ اور فون آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ لوگ گھر بیٹھے اپنے بغیر کسی مشکل میں اپنے بستروں میں، اپنے کچن میں، ابھی کسی نے کہا جی کچن میں وہ کام کر رہی ہیں اور ان کا کیمرہ آن ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دروازے تک اس کو پہنچا دیا. زوم، اسکائپ. آج سے 10 سال پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میری استاد نے کہا کہ جی آپ آئیں اور میرے ساتھ کام کریں، ہم یہ جو ہے آن لائن کام شروع کرنے لگے ہیں. تو میں نے بڑا کہکا لگا کے کہا کہ مجھے تو اس کی الف بے بھی نہیں پتا. اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. اب ماشاءاللہ اس کلاس میں ہی میری 60 ایئرز اور 60 سے پلس اور 70 اور 80 ایئرز کی بہت ساری خواتین ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کے لیے گھروں سے نکلنا، ان کے لیے دوسری جگہوں پہ جانا، اداروں میں جانا، جن کے چھوٹے بچے ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی ہے اور اس سفر کو آسان کر دیا ہے. اور نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ملکوں تک اب یہ علم پہنچ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں میں جو ہے شعبہ خدمت خلق والے الحمدللہ کنویں کھدواتے ہیں، ٹیوب ویل، نلکے لگواتے ہیں. رمضان میں جو ہے یہ لوگ ہم سب لوگ الحمدللہ راشن کا، جس طرح آپ سب لوگ بھی کرتے ہوں گے، اس ادارے کے تحت بھی راشن پہنچایا جاتا ہے. اب بقر عید آ رہی ہے، لوگ اپنی عید کو چھوڑ کے گوشت کو اکٹھا کرتے ہیں. تمام لوگ اپنے اپنے گوشت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان ضرورت مند غریب لوگوں کو جو کہ گوشت نہیں کھا سکتے ان کے گھروں کے، ان کے ڈور سٹیپس پہ پہنچاتے ہیں. اور جس طرح بھی سیلاب آیا اور زلزلے ابھی جو آئے، اس میں کپڑے، خیمے، بستر، تمام چیزیں جو ہے یہ پہنچائی جاتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. یہ ویب سائٹس پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو
کیونکہ کئی دفعہ لوگ بہت کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا کہ کہاں پہ وہ اس کو کر سکیں. اسی خدمت خلق کے انڈر ہمارا ماشاءاللہ ایک ادارہ ہے جس کو ہم غسل اور تکفین کا ادارہ. یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ بھی اس کے انڈر بھی پورے پاکستان میں اور اب تو ماشاءاللہ پاکستان سے باہر یہاں آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہوگی، کراچی، حیدرآباد، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، بہت سارے شہر ہیں. امریکہ میں ہے، یو ایس اے میں ہے، یو کے میں ہے، کینیڈا میں ہے. الحمدللہ یہ ٹیمز جو ہیں اب بن چکی ہیں. ایون لاہور کے اندر میرے خیال میں 30 سے زیادہ برانچز ہیں. ہر ایریا، ہر محلے میں ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ہماری ٹیمز الحمدللہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہر وقت تیار ہوتی ہیں. اور جیسے ہی کوئی میسج، کوئی پیغام آتا ہے تو رضاکارانہ طور پہ یہ ٹیم جو ہے، جو کہ پوری فلی ٹرینڈ ٹیم ہے، جس کو مسنون طریقے، سنت طریقے سے نہلانے کی باقاعدہ ٹریننگز دی جاتی ہیں اور آن اینڈ آف ان کو بار بار پھر سے جو ہے ریپیٹ کرایا جاتا ہے. وہ ٹیمز جو ہیں ان گھروں میں جاتی ہیں اور اپنے ساتھ کفن بھی لے کے جاتی ہیں اور کفن کے ساتھ ساتھ غسل کے جو جتنی بھی لوازمات ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، وہ بھی ساتھ لے کے جاتی ہیں تاکہ جو غم سے نڈھال فیملیز ہیں ان کی زندگی میں ہم آسانیاں پیدا کر سکیں. اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کر سکتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے انہیں کفن ہم تحفتاً بھی دے دیتے ہیں، یعنی کہ ان سے ہم چارج بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ جب نہلانے جاتے ہیں تو ہم لوگ جب بڑے بڑے، جو لوگ چھوٹے گھروں کو تو ہم ایک طرف کر دیں، جو بڑے بڑے بھی گھر ہیں جہاں پہ ہم 2 کینال کے بھی گھر ہیں، وہاں پہ بھی جب ہم نہلانے جاتے ہیں تو سم ٹائمز ان کے دروازے انہوں نے بہت چھوٹے بنائے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوتی جدھر غسل دیا جا سکے. اور بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بیڈ رومز کے اندر نہلانا پڑتا ہے اور وہاں پہ ظاہری بات ہے پانی کا نکاس بھی نہیں ہوتا اور ان کے گھر میں مہمان بھی آ کے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر والوں کو بھی. تو ایسے سلسلے اور ایسی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہماری ٹیمز نے اور ہمارے ادارے کے انڈر کراچی میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، اسلام آباد میں مختلف جو ہیں وہ بنائے ہیں، ایسے جگہیں تیار کی ہیں جہاں پہ بآسانی ہم جو ہے غسل کے لیے باڈیز کو لا سکتے ہیں اور وہاں پہ ایک آسن اور مسنون طریقے سے، باپردہ طریقے سے نہلایا جا سکتا ہے. اور نہلانے کے بعد جس طرح عموماً جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ کیا ہوتا ہے، ہاسپٹلز میں لے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک کچھ تو ویسے ہی بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے کوئی فوت ہو جائے تو ضرور جا کے ہاسپٹل میں ایک دفعہ ضرور کوشش کی جاتی ہے ان کو دوبارہ سے زندگی کی دلانے کی. کوئی ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ فیل ہوا تو ہاسپٹل سے سیدھا آپ ان جگہوں پہ لا سکتے ہو مغسلوں میں، اور یہاں پہ نہلا کے کفن پہنا کے پھر آپ گھروں میں لے جا کے بہت آرام سے ان کو باقی جو آپ کی جتنی رسم و رواج ہیں ان کو آپ کر سکتے ہو. تو یہ بھی الحمدللہ ایک کام ہے جو کہ الہدا نے کیا اور مزید اور بھی جو ہیں بنانے کی پلاننگز ہیں اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. غسل میت اور تکفین کے مقاصد کیا ہیں، ان کا یہ سب کرنے کے مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کہ لوگوں کو غسل میت کا مسنون طریقہ سکھانا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا. ٹھیک ہے. ہم لوگ جتنی بھی ماشاءاللہ ہماری ٹیمز ہیں، جو ٹرین ٹیمز ہیں، ہم لوگ نہ صرف مسجدوں میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں بھی جا کے باقاعدہ ٹریننگز دیتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں، اس کی اہمیت بتاتے ہیں
کہ یہ عمل سیکھنا کتنا ضروری ہے. اور ہم لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ اپنے بہت پیاروں کو بالکل لا علم اور جاہل لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جن کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ نہلانا کیسے ہے. اور ہم لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، اخبار میں قصے سنے ہیں، ٹی وی پہ واقعات سنے ہیں کہ ایسی جو جاہل خواتین ہیں وہ خاص طور پہ اس کام کے لیے ان کو باقاعدہ پیمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ غسل دیتے ہوئے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یا ان کے منہ کے بیچ میں باقاعدہ جو ہے وہ تعویذ رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ باڈی اندر دفن ہو جاتی ہے تو وہ تعویذ ہمیشہ کے لیے ساتھ دفن ہو جاتا ہے اور اس کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے واقعات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. تو اور پھر بہت ہی غلط طریقے سے، مطلب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس قدر پردے کا یہ حکم ہے کہ انسان کو جو ہے کتنی سخت پردے کے ساتھ ہمیں نہلانا ہوتا ہے. ایون نہلانے والا جو ہے وہ باڈی کو نہیں دیکھتا. لیکن جب ہم نے یہ علم نہیں سیکھا تھا تو ہم نے، اور آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ پبلک کے بیچ میں 100 لوگوں کے بیچ میں جو ایسی خواتین جنہوں نے پوری زندگی اپنے پردے کا بہت خیال کیا، ان کو بھی بالکل، جو اس وقت ہمارے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، جو ہمارے اوپر کہ ہم ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں، جو بالکل اپنے لیے کچھ بھی اس وقت نہیں بول سکتی، نہیں کر سکتی، ان کو ہم ان جاہلوں کے ہاتھ میں دے کے بالکل وہ نہ تو پردے کا خیال کرتی ہیں اور نہ مسنون طریقے سے ان کو نہلاتی ہیں. بہت تکلیف دہ مناظر میں نے دیکھے جن کو شاید میں اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتی. جو عمل میں نے ہوتے دیکھا، اور ان کی بیٹیاں ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا غلط ہو رہا ہے، کیونکہ علم نہیں تھا اور وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہی طریقہ ہوتا ہے نہلانے کا. اور میں نے بھی جب دیکھا تو میں اس قدر پریشان ہو گئی تھی، ڈر گئی تھی، اور موت سے میں ڈرنے لگی تھی جب تک کہ یہ علم میں نے نہیں سیکھ لیا کہ وہ خاتون پرائیویٹ پارٹ میں باقاعدہ برش مار مار کے ان کو دھلائی اور صفائی کر رہی تھیں. تو دوسرا مقصد کیا ہے ہمارا کہ خواتین کی میت کا مسنون طریقے سے غسل اور کفن کر کے عوام الناس کی خدمت کرنا، یعنی کہ وہ جو لا علم لوگ ہیں ایک تو ان سے بچانا، اور پھر ان کو تربیت دینا، ان کو اس بات کی اویئرنس دینا کہ اس علم کو وہ سیکھیں. باہر کے ملکوں میں کتنے ہی ایسی ہم سنتے ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ پڑا ہے اور کوئی نہلانے والا نہیں ہے، اور وہ 2-3 دن تک باڈی پڑی ہوتی ہے، کہ وہ ایسے علاقے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی مسلمان ارد گرد موجود نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ غسل کیسے دینا ہے. تو ایسے بھی بہت سارے ٹیلی فون کالز ہمیں آتی ہیں جو فون پہ پھر جن کو ہم بتاتے ہیں، اور وہ پھر ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو نہلاتے ہیں. تو یہ ایسا علم ہے کہ جو سب کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا کیا پوائنٹ ہے، مقصد کیا ہے کہ میت کے لواحقین کی رہنمائی کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا، یعنی کہ وہ لا علمی کی حالت میں جو ہوتے ہیں، جن کو نہیں پتا ہوتا کہ مسنون طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے سارے عمل کرنے ہیں، ان کو اس وقت رہنمائی کرنا، ان کو بتانا اور ان کے دل کو حوصلہ دینا اور ان کی اس وقت مدد کرنا. بہت زیادہ تھوڑا بھی نہیں، اکثر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کہیں پہ ماتم ہوتا ہے، ہم لوگ جب نیا یہ عمل سیکھتے ہیں تو ہمارا عمل کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایسی جنازے پہ جاتے ہیں تو میں نے کتنی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواتین وہاں پہ جا کے بہت بدتمیزی اور بہت غلط طریقے سے رہنمائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی کہ وہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتی ہیں اور آرڈر دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کو کہتی ہیں نہیں یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے. تو یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے. یہ وقت ہے جب ابھی موت ان کے گھر پہ نہیں ہے،
یہ وقت ہے کہ جب ان کے گھر میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم ان کے گھروں تک پہنچیں، ان کے بچیوں کے سکولز تک پہنچیں، مدرسوں تک پہنچیں، لوگوں کو مسجدوں میں جا کے ہم رہنمائی کریں، محلوں میں جا کے، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان تک یہ علم پہنچائیں۔ اور آج جو آپ لوگ سن رہے ہو، آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو اس کو سیکھ رہا ہے پھر یہ دوسروں تک اس علم کو پہنچائے۔ یہ علم آپ نے اپنے تک نہیں محدود کر لینا، بلکہ اس کو آپ لوگوں نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے وہ وقت بالکل نہیں ہوتا کہ جب ایک بندہ اس قدر پریشانی کے حالت میں ہے، اس وقت اس پہ بڑا سا غم چھایا ہوا ہے اور اس کا کوئی بہت ہی پیارا اپنا جو ہے وہ سے دور ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ وقت نہیں ہے ان کی رہنمائی کی۔ اکثر لوگ جب آپ ان کی مدد کرتے ہو، آپ ان کو احسن طریقے سے ان کی میت کو نہلاتے ہو۔ ابھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ مومن، بہترین مومن، افضل مومن کون سا ہوتا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو احسن طریقے سے رہنمائی کرنی ہے، سنت طریقہ بتانا ہے، لیکن بدتمیزی اور زبردستی نہیں کرنی۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام زبردستی کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب ان کا دل نرم ہوگا، عموماً پھر وہ دعا کے لیے اکثر آپ کو اگلے دن بلا لیتے ہیں، پھر آپ ان سب کو بیٹھ کے، سب کا دل اس موقع پہ نرم ہوتا ہے، پھر اس موقع پہ آپ بیٹھ کے ان کی رہنمائی کر سکتے ہو، ان کو سنت اور حدیث کی مدد کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے صحیح اور غلط کے بارے میں بتا سکتے ہو۔ تو ایک اور مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ اپنے تعلق استوار کرنے، اپنی زندگی کو اس کے طریقے پر گزارنے اور آخرت کی تیاری کرنے میں ان کو گائیڈ کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ شعبہ غسل میت اور تکفین کے تحت دی جانے والی ہماری سروسز کیا ہیں؟ ابھی جس طرح بتایا کہ غسل اور تکفین میں ان کی مدد کرنا، یعنی کہ ہماری ٹیمز جو ہر وقت تیار ہوتی ہیں، وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، جیسے ہی ہمیں فون کال آتی ہے فوری طور پہ ہیڈ آفس میں کال آتی ہے یا کسی بھی جو ہماری برانچز ہیں ان میں کوئی کال آتی ہے تو فوری طور پہ، یا کسی کے ریفرنس سے ہمیں کئی دفعہ کال آتی ہے تو فوری طور پہ جو بھی قریب ترین ٹیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پہ لاہور میں ڈیفنس میں کال آئی ہے تو ہم مینار پاکستان سے ٹیم کو بھیجیں گے۔ ہر ایریے کی اپنی ماشاءاللہ سے ٹیم ہے، تو جو بھی قریب ترین ٹیم ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ روانہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ آلریڈی کسی کو نہلانے گئے ہوئے ہیں اور یا وہ بزی ہیں تو پھر نیکسٹ جو قریب ترین ٹیم ہے اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ٹیمز اتنی محبت سے، اتنی شوق سے، بغیر کسی ریٹرن کے، بغیر کسی پیسے کی ڈیمانڈ کے، کیونکہ بالکل فری آف کاسٹ یہ سروس ہے، اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، تو رضاکارانہ طور پہ یہ سب اپنے خرچے پہ جاتی ہیں اور بہترین معاملات کے ساتھ سب کو پیش آتی ہیں اور بہترین سنت اور مسنون طریقے سے نہلا کے آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ٹریننگز اور تربیت، جس کا بھی میں نے ذکر کر دیا کہ نہ صرف اپنی ٹیم کو ہم بار بار دوبارہ ٹریننگز ریوائز کرواتے ہیں، ان کو باقاعدہ ان کو چیک کرتے ہیں، ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے، ہیڈ آفس کی ٹیم ہوتی ہے جو باقاعدہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں ان سے کوئی بھول چوک تو نہیں ہو رہی۔ اور اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی جس طرح میں نے بتایا کہ مساجد میں، مدرسوں میں اور گھروں میں اور مختلف جگہوں پہ جا کے بھی ٹریننگز اور تربیت دی جاتی ہے۔ اور پھر مختلف علاقوں میں درس کی بھی ٹریننگز دی جاتی ہیں، پھر وہاں پہ جا کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ ہمارے قرآن اور سنت اور حدیث کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور قرآن جو ہمارا موٹو ہے کہ قرآن ہر ہاتھ میں، قرآن ہر دل میں، کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اور جو
فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے اپنے اعمال کو درست کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ علم صرف ہمارے تک نہ رہ جائے، صرف ہم اپنی فکر آخرت نہ کریں، بلکہ اپنے اپنے ساتھ اپنے پیاروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کی، اپنی جماعت والوں کی، اپنی کلاس فیلوز کی، اپنی اولاد کی، ہر کسی کی ہمیں فکر آخرت ہونی چاہیے۔ ہم اتنے خود غرض نہ بن جائیں کہ خود تو ہم قرآن سے جڑ گئے، خود تو ہم نے علم حاصل کر لیا، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دی۔ تو جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا، خاص اپنے دین اور قرآن کے لیے چن لیا، تو آپ کوشش کرنی ہے کہ اس علم کو، اس بات کو ہم میکسیمم جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں۔ جب ہم غسل کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ، یا درس دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم اپنے ساتھ، کیونکہ ظاہری بات ہے جب نہلانے جائیں تو اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکیں کیونکہ ظاہری بات ہے جنازہ اٹھنا ہوتا ہے، اور اگر تو ہمیں اگلے دن موقع مل جائے تو ہم وہاں پہ اللہ کی بات، اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم درس پہ اور غسل کے ٹائم اپنے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے سے پیمفلٹس تحفتاً ساتھ لے کے جاتے ہیں، جس میں اصال ثواب کے طریقے لکھے ہوتے ہیں، غسل اور میت کی تکفین کے مسنون طریقے لکھے ہوتے ہیں، میت کی بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں، اور قبر میں کیے جانے والے سوالات، اور آخری سفر کی تیاری کیسے کی جائے۔ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بیوہ ہوئی تو بیوگی کا سفر، اکثر ہم لوگ اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہوتے، ہم لوگ لا علم ہوتے ہیں، اور جب کوئی بیوہ ہوتی ہے تو پھر لوگوں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہ علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم نے کہا کہ موت برحق ہے، اور ہمیں ہر پل، ہر لمحے کو ایسے گزارنا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہماری تیاری ہونی چاہیے، ہر پل، ہر لمحے ہمیں ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ وہ میں بھی ہو سکتی ہوں، وہ میرا کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ میرا کوئی خاوند بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر علم حاصل کرنا ہے، تاکہ نہ صرف وہ علم ہم اپنے لیے حاصل کریں، بلکہ ہم دوسرے کے لیے بھی حاصل کریں، کہ ہم دوسروں کے بھی مدد کر سکیں اور دوسروں کو بھی وہ علم پہنچا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر رنج و غم کا ازالے کی دعائیں، کہ اب جب بہت بڑا رنج اور غم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا تو پھر اس سے بچنا کیسے ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اچانک موت آتی ہے تو اتنا سب بالکل شوق میں چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں۔ اگر ہم نے اپنی موت اور دوسروں کی موت، ہر کسی کی موت کو روز دن میں کئی مرتبہ سوچا ہوتا، جیسا کہ نبی پاک نے ہمیں حکم دیا، تو ہم ذہنی طور پہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے، اور جب ہم ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو وہ خبر اتنی ہمارے لیے مشکل بن کے نہیں پڑے گی، اور اس لمحے جب ہوش کا وقت ہونا چاہیے، جب ہم اتنے اپنے آپ کو سنبھال کے صبر کی حالت میں رہیں کہ ہم ہر معاملے کو اللہ کی سنت اور نبی پاک کی سنت اور مسنون طریقے پہ ادا کر سکیں، ہم لوگ اتنے شوق میں چلے جاتے ہیں کہ ہم واویلے کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے بال جو ہے وہ نوچنے لگتے ہیں، ہم اپنے سینے کو پیٹنے لگتے ہیں، اور ہم اپنے جو ہے اس قدر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، انجیکشن لگا کے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، عموماً آپ یہی معاملہ دیکھو گے، اور اس پیارے کو سلا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کا پیارا، آپ کا بہت قریبی عزیز جب آپ کے ہاتھوں سے جا رہے، تو وہ جو چند لمحات آپ کے پاس ہیں، آپ اس کو صبر کے ساتھ گزارو اور اللہ کے حکموں کو نہ توڑو، اور پھر اس وقت اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس وقت آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نوافل پڑھو۔ جب وہ قبر میں جائے اور اس کا حساب کتاب شروع ہونے لگے، تو وہ وقت ہے کہ جب اس کو آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کو آپ کی عبادت، آپ کے اذکار، آپ کے نوافل کی ضرورت ہے، تو اس وقت آپ کو انجیکشن دے کے سلا دیا جاتا ہے۔
دوسرا تو کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے لیے، آپ کے اس پیارے کے لیے، وہ آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، وہ آپ کا خاوند ہو سکتا ہے، خاوند کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے پیرنٹس میں سے نعوذ باللہ، مطلب وہی بات ہے کہ یہ برحق ہے، اس پہ بات کرنا لوگ پسند نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں موت یاد رہے۔ جب کسی کو کینسر سے ڈیتھ ہوتی ہے اور بہت حالت خراب ہوتی ہے اور بہت تکلیف میں ہوتا ہے انسان، تو ہم لوگ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ خود دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، اللہ اس کی تکلیف دور کر دے، اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ اور پھر جب وہ شخص ہمارے اللہ تعالیٰ آسانی فرما کے اس کو اپنے پاس لے جاتے ہیں تو آپ اس شوق میں نہیں جاتے، اس لیے کہ آپ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار تھے، اب بلکہ آپ سکون میں آ گئے کہ وہ جو آپ کا بہت پیارا تھا وہ اس تکلیف میں سے نکل گیا کہ جس کی تکلیف نہ صرف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، آپ سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے کہ آپ ذہنی طور پہ تیار تھے۔ لیکن ہم دوسرے معاملات کے لیے ذہنی طور پہ تیار اپنے آپ کو نہیں کرتے، تو اس چیز کے لیے ضرورت ہے۔ میت کو غسل دینے اور کفنانے اور دفنانے کے اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہوا ہے، اگر ہمیں اس کے اجر کا پتہ چل جائے، وہ تو ایک طرف ایک بات ہے نا کہ ہم نے اپنے پیارے کو اپنے ہاتھ سے مسنون طریقے سے نہلانا ہے، ہم نے ان جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں دینا کہ جو شاید اس کے کسی خاص حصے میں تعویذ ڈال دے یا وہ اس کو بہت بدترین طریقے سے نہلائے یا پھر وہ اس کے پردے کا خیال نہ کرے۔ اگر ہمیں صرف اس کے اجر کا پتہ چل جائے تو ہماری کوشش ہو کہ ہم ہر کسی کو نہلانے کے لیے صف اول میں کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی، اس کو 40 مرتبہ بخش دیا جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے جس کو ہم لا علمی کی وجہ سے کھو رہے ہیں۔ یعنی کہ کوئی آپ دنیا کا ایسا عمل بتاؤ کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ لگاؤ کسی کو نہلانے میں اور آپ کا جو گناہ ہیں، آپ کے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ 1 مرتبہ نہیں 40 مرتبہ بخش دی جائیں گی۔ تو اور پھر اس کے اندر فرض کیا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرنا۔ جب ہم کسی کو نہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت اول تو ویسے ہی ہم پردے میں نہلاتے ہیں، ہم نہلانے والے بھی اس کے جسم کو بالکل نہیں دیکھتے۔ جب آپ دیکھو گے طریقہ نہلانے کا تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ جس نے کبھی نہیں مسنون طریقے سے نہلاتے دیکھا کہ کس طرح ہم ایک جھلک بھی اس کی نہیں دیکھتے باڈی کی، اور اس کو بہترین طریقے پہ نہلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عیب آپ کو نظر آ جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے نہلانے والے نے اس پہ پردہ ڈال دینا ہے، یعنی کہ اس کا ذکر نہلانے کے بعد کسی کے آگے نہیں کرنا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کیا پردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی عیب کے اوپر میں پردہ ڈال دوں گا۔ یعنی کہ ویسے تو ہمارے قیامت والے دن ہر کسی کے سامنے باری باری سب کا حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ لوگ جو لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا قیامت کے دن میں پردہ رکھ لوں گا اور اس کو میں بخش دوں گا، اس کو درگزر فرماؤں گا اور لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایت ہے، کتنی بڑا یہ انعام ہے کہ کسی کو غسل دینا پھر اس کی پردہ پوشی کرنا، اس کو 40 مرتبہ بخش دیا جائے گا۔ اور یہیں پہ بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا کہ جس نے کسی میت کو نہلانے کے بعد کفن پہنایا، یعنی کہ تحفتاً کفن دیا، اللہ اس کو جنت کا باریک اور موٹا ریشم پہنائے گا۔ اب سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں وہ آخری حرف ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو اب ہم اس وقت دنیا میں نہیں جانتے کہ ہماری آخرت میں کیا نتیجہ ہوگا، کہ جو اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے
کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے. ہمیں بخش دیا جائے گا یا ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کر لیا کہ جس نے میت کو کفن تحفتاً دیا اور پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا باریک اور موٹا ریشم پہنائے گا. تو پھر سوچ لو کہ کتنی بڑی وعید ہے کہ آپ کو جنت میں لازماً داخل کر دیا جائے گا. ہم دنیا میں کتنے لوگوں کو جوڑے تحفے میں دیتے ہیں, عید پہ دیتے ہیں, شادیوں پہ دیتے ہیں, سیزنل ہم کسی کے گھر جائیں تو گرمی یا سردیوں کا جوڑا دے دیتے ہیں, اولاد اپنے ماں باپ کو دیتی ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنے موقع ہوتے ہیں جس پہ ہم ایک دوسروں کو لباس تحفتاً دیتے ہیں. تو اگر ہم کسی کو کفن تحفتاً دے دیں تو آپ سوچو کہ کتنا بڑا اجر ہے اس کا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہم موت کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے اور ہم اس علم کو جانتے ہی نہیں ہیں. آج اگر آپ کسی کو یہ تحفتاً دو گے تو وہ تو آپ سے ناراض ہو جائے گا, آپ سے تو بات نہیں کرے گا, کلام نہیں مرنے مارنے پہ آ جائے گا کہ میں زندگی میں مجھے کفن دے دیا. تو یہ اویئرنیس جب کسی کو ہوگی تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیشہ میں ان کو کہتی ہوں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو اپنا کفن تحفتاً دیتی ہوں اور میں اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہتی. اور پھر میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ جو دینا چاہتے ہیں آپ وہ مجھے کسی اور کے لیے تحفتاً دے دیں, یعنی کہ اس کے بعد میں جب کسی کو نہلانے جاؤں گی تو آپ کا کفن میں ان کو تحفتاً پیش کر دوں گی. تو آپ دیکھو کہ عمل وہی تھا کہ گھر والے نے تو کفن کا انتظام کرنا ہی ہے, لیکن صرف ایک طریقہ بدل جانے سے ایک اجر جو ہے اس کا پکا ہو گیا. یعنی کہ اب آپ لوگ جو جان گئے ہو, جن کو علم آ گیا ہے, اب آپ ایک دوسروں کو یہ تحفتاً جو ہے اس عید پہ اس علم کو دینے کے بعد عید پہ یہ تحفتاً دو. ہر کسی کے پاس یہ کفن موجود ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ کے استری والے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں وہاں ہینگر میں یہ سامنے ٹنگا ہونا چاہیے تاکہ جتنی مرتبہ آپ اس الماری کو کھولو آپ کو کفن نظر آئے, آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہو, آپ کو اپنی موت نظر آئے اور آپ کو یہ یاد آئے کہ یہ لمحہ میرا آخری لمحہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اگلی سانس مجھے آنی ہے کہ نہیں آنی. اور جب آپ دن میں کئی مرتبہ الماری کھولو گے اور آپ کو بار بار کفن نظر آئے گا تو آپ جو ہو کوشش کرو گے کہ آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ آپ جو ہے گناہوں سے بچو اور نیکی کا عمل کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور پھر وہی بات کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچانک جب پہنچتے ہیں کسی کے پاس تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا. کئی مرتبہ سنڈے ہوتی ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, کئی دفعہ عید پہ اچانک فوتگی ہو جاتی ہے اور دکانیں بند ہوتی ہیں, کبھی لیٹ نائٹ فوتگی ہو جاتی ہے اور ایسے بیماری کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ دفن کرنا ضروری ہوتا ہے اور کفن اویلیبل نہیں ہوتا. تو ایسے موقع کے اوپر آپ اپنے لیے اگر لے کے آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ کتنی زیادہ مددگار بن جاؤ گے کسی کے لیے کہ جیسے آپ کو کسی اپنے پیارے کی اطلاع آتی ہے فوتگی کی, آپ فوراً اس کو فون کر کے بتاؤ کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, کفن میں لے کے آ رہی ہوں آپ کے لیے تحفتاً, اور آپ ان کو وہاں جا کے فوری طور پہ اس کو تحفتاً پیش کر کے اپنے لیے اجر پکا کر لو. اب وفات کی جب کسی بھی گھر میں وفات ہوتی ہے تو ہمیں عموماً یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, فوراً وفات کے بعد کرنے والے کام کیا ہیں. تو جیسی موت کی اطلاع ملے فوراً ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ, یقیناً اللہ تعالیٰ, کیا اس کا ترجمہ ہے, کون بتائے گا اس کا ترجمہ؟ جی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا. بالکل اللہ ہی کے ہیں, یعنی کہ ہماری روحیں
اللہ کی امانت ہیں، اللہ نے ہمیں امانتاً دی ہیں، اور اللہ ہی کی طرف اس روح نے واپس لوٹ کے جانا ہے. تو بجائے اس وقت واویلا کرنے کے، بجائے اس وقت رونے دھونے کے، آج اگر میں آپ کو اپنی کسی دوست کو کہیں سفر پہ جاتے ہوئے اپنا بہت قیمتی گولڈ کا سیٹ رکھوا دوں کہ مجھے فکر ہے بینک بند ہے اس وقت کہ کہیں میرا یہ پیچھے چوری نہ ہو جائے، اور جب میں واپس آؤں تو وہ اس قدر خوبصورت اور اتنا ہیوی گولڈ کا سیٹ ہے کہ اس کا دل میری دوست کا اس کے اوپر آ جائے اور اب اس کا دل اس کو واپس کرنے کو نہ کرے، اور جب میں واپس مانگوں تو وہ واپس کرنے سے انکار کر دے، اور وہ جب کہے بضد ہو جاؤں میں کہ نہیں میرا واپس کرو تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ کیوں مجھ سے واپس لے رہی ہو، مجھے تو یہ اچھا لگا ہے، میں تو اس کو پرماننٹ رکھنا چاہتی ہوں. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم کے لیے کسی کا، آپ دیکھتے ہو ہمارے ہی درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بچپن میں بچے چلے جاتے ہیں، کچھ نیو بورن جو ہے ماں کی پیٹ میں بچے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینوں کے ہو کے چلے جاتے ہیں، کچھ آپ ہاسپٹلز میں جاؤ، خاص طور پہ کینسر ہاسپٹل میں جاؤ تو وہاں پہ ہر ایج کے بچے آپ کو نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے وہ امانتاً آپ کو دیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا آپ کے لیے آزمائش ہے، میں جب چاہوں گا کبھی چھوٹی کبھی بڑی کبھی بہت بڑی آزمائش میں ڈالوں گا، اور یہ دیکھوں گا کہ کون میرے ساتھ جو ہے سچا مومن مسلمان ہے، اور کون جو ہے حق پہ جو ہے صبر کرتا ہے، میرے اس آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے اور پھر شکر کرتا ہے، اور جو ہے پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے پکا کر دیا ہے. پھر اگلا کام کیا ہے کہ فوری طور پہ میت کی آنکھیں بند کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی موت شدہ افراد کے پاس آؤ تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور خیر والی بات کیا کرو، کیونکہ گھر والے اس وقت جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہے کہ فوری طور پہ آنکھ بند کر دو، کئی دفعہ منہ کھلا رہ جاتا ہے، منہ بند کر دو. ٹھیک ہے، میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، کیونکہ وہ بھی اگر سیدھے نہ کیے جائیں تو کچھ دیر کے بعد باڈی اکڑ جاتی ہے. مائک سے بیٹا اپنا خیال رکھیں، جن کے مائک آن ہے وہ پلیز بند کر لیں. پاؤں کے انگوٹھوں کو ملا کر ایک پٹی سے باندھ دیا جاتا ہے. اگر منہ کھلا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک چوڑی پٹی سے آپ کے سر اور جو آپ کی ہماری جو چن ہوتی ہے اس کو ایسے کس کے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جو منہ ہے وہ نہ کھلے اور بند ہو جائے. میت کو ایک رنگین چادر سے ڈھانپ دیں. اس کے زیورات، اگر اس نے کوئی گولڈ کی چیز پہنی ہوئی ہے تو جس طرح ناک میں کوکی ہماری خواتین نے پہنی ہوتی ہیں، کوئی کان میں بالی پہنی ہوتی ہے، کوئی رنگز پہنی ہوتی ہیں گولڈ کی. آج کے دور میں تو خیر بہت ہی کم ہو گیا، ادروائز لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوتی تھی، تو ان کو فوری طور پہ اتار دیا جائے. یہ ذہن میں کبھی نہیں لانا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی اس کی ماں مر گئی یا اس کی ساس مر گئی اور یہ اس کی گولڈ کی چیزیں اتار رہی ہے. لوگوں کے آنے سے پہلے یہ چیزیں کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے جب باڈی اکڑ جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلا ہے وہ کیا ہے کہ قریبی اور یہاں پہ جو یہ بات کی کہ میت کو ایک رنگین چادر سے ڈھانپ دیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ سم ٹائم ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر یا ایسا معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں باڈی جو ہے وہ فوراً پھولنی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس کو باپردہ طریقے سے، یا مرد بھی آئیں گے جو رشتہ دار قریبی ہوتے ہیں تو اس کو باپردہ طریقے سے اچھے طریقے سے اوپر سے ڈھانپ دیا جائے، قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دی جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو رشتہ داروں کو آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس شہر میں بھی جو موجود ہوتے ہیں وہ
جس طرح ٹریفک جیمز ہیں یا ظاہری بات ہے کوئی تیاری کر کے لوگ آتے ہیں تو سب سے قریب ترین کون ہوتا ہے؟ آپ کا ہمسایہ. تو فوری طور پہ اپنے کسی قریبی دوست ہمسائے کو اطلاع دے دیں اور پھر اس کا کام ہے کہ وہ آ کے تمام معاملات کو سنبھال لے. آپ کی ڈائری، آپ کی فون کی مدد سے آپ کے رشتہ داروں کو اطلاع دے، اور گھر کی ہم جانتے ہیں تھوڑی بہت سیٹنگ بدلنی پڑتی ہے، اس میں آپ کے جو نیبرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے آپ کے مددگار ہو جائیں. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے معاملات، آپ کے جو طریقہ کار ہے، آپ کے نیبرز کے ساتھ بہترین، آپ کی اگر بہترین معاملات آپ نے ان کے ساتھ رکھے ہوں گے، ان کے ساتھ کیے ہوں گے. آج کے دور میں تو نیبر کو نہیں جانتا، ایک گھر والا ساتھ والے گھر کو نہیں جانتا کہ وہاں پہ جنازہ بھی ہو جاتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ والے گھر والے کو نہیں پتا ہوتا. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک دوسروں کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے، ایک دوسروں کی مشکل وقت میں ایک دوسروں کے کام آنا ضروری ہے، دکھ سکھ کا شریک ہونا ضروری ہے. تو ایسے معاملے میں آپ کا جو قریب ترین ہوتا ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے، جو آپ کے لیے اس وقت مدد کے لیے فوری طور پہ پہنچ سکتا ہے. کفن دفن کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے اس کا ظاہر بات ہے جو بھی وراثت ہے سب سے پہلے ظاہر بات ہے اس وقت تو فوری طور پہ وہ آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. ظاہری بات ہے اس وقت تو کوئی بھی اس وقت اس کے معاملے کو حل کرے گا، اس کی مدد کرے گا. لیکن بعد میں جب اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہوگی تو اس کا کفن دفن کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے وراثت کے مال میں سے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی اپنی خوشی سے، کوئی اپنی محبت میں کوئی بہن، کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار ان کی مدد کرنا چاہے اور اپنی طرف سے اجر کی خاطر وہاں اس پہ خرچنا چاہے تو پھر اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو آج کل معاملات بنا لیے ہوئے ہیں کہ جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو جو ہے یعنی کہ جی بہو کس گھر والے جو ہیں کریں گے اور جو دماد ہے، اس طرح کی جو ہم نے سلسلے کیے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میت کے ذمے کوئی قرض ہے یا کسی قسم کے بھی جو واجبات ہوں جن کا ہمیں علم ہو، ان کی ادائیگی اس کے مال سے کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم کی جائے گی. اگر اس کے نے کوئی وراثت چھوڑی ہی نہیں، یعنی کہ غریب شخص ہے، تو پھر کوئی رشتہ دار یا کوئی ہمسایہ یا کوئی نیک شخص جو اس کی مدد کرنا چاہے وہ پھر اس کا ذمہ داری لے گا. میت نے اگر کوئی وصیت لکھ رکھی ہو تو اس کو فوری طور پہ پڑھا جائے تاکہ بر وقت اس پہ عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وصیت شریعت یا دین اسلام سے ٹکرا رہی ہو تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. دفنانے کی جگہ اور نماز جنازے کا وقت ڈیسائیڈ کر کے فوری طور پہ اناؤنس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ وقت پہ وہاں پہ پہنچ سکیں اور تمام انتظامات جو ہیں اس کے مطابق کیے جا سکیں. میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو بھی قریبی لواحقین ہیں ان کا فرض بنتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ احد کے پہاڑ کے جتنے بھی گناہ لے کے آ جاؤ گے، اگر میں چاہوں گا تو میں بخش دوں گا. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آ جاؤ گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اس کی حق تلفی کی، جس طرح آج کے دور میں بھائی بہن کا مال کھا جاتا ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، یا باپ اپنی بیٹی کا مال کھا جاتا ہے، یا اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے چاچے تائے یا اس کے قریبی مرد اس کو اس کا حق نہیں دیتے، تو ایسے معاملے میں جب تک وہ شخص اس کو معاف نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو پھر ایسے موقع کے اوپر آپ جو قریبی اولاد ہے یا بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہیں جنازے کے ان سے درخواست کریں. اس وقت سب کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں کہ کھلے دل سے اس وقت میت کو معاف کر دیا جائے تاکہ اس وقت آپ اپنے گلے شکووں کو چھوڑ کے بھلا کے آپ جب اس میت کو معاف کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے.
اسی چیز کو سوچ کے ہمیں معاف کر دینا چاہیے. ان کا لالچ نہ بھی ہو تو اپنے لالچ میں معاف کر دینا چاہیے. غسل کے لیے ہمیں کون سی اشیاء درکار ہیں؟ غسل کے لیے استعمال کیا جانے والا تخت، ٹھیک ہے، یا سٹینڈ، یہ ہمیں عموماً مسجدوں سے مل جاتا ہے. یعنی کہ جو بھی قریب ترین مسجد ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ پیغام دیا جائے تو وہاں سے آپ کو یہ تختہ یا سٹینڈ مل جاتا ہے. گھر میں ہمیں 2-3 بالٹیاں یا مگے چاہیے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم جب ایز اے ٹیم کسی گھر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیتھ ہے اس کا ریزن کیا ہے. کیا وہ کینسر سے ڈیتھ ہوئی، کیا وہ جل کے فوت ہوا، یا وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، یا سم ٹائمز ہارٹ پیشنٹ آن ٹیبل بائی پاس کے درمیان ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا گھر میں نارمل ایج فیکٹر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. کیونکہ اس کے مطابق ہمیں تیاری کر کے جانا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی تو کفن اور نہلانے کا تمام اشیاء ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو فوری طور پہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ پھٹا منگوا لیں، اور جو چارپائی جس کے اوپر نہلا کے لٹایا جاتا ہے وہ بھی مسجدوں سے ملتی ہے، وہ فوری طور پہ منگوایا جائے. اور اپنے گھر کی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہلانے کے لیے نئی بالٹیاں چاہیے، اور اس وقت وہ بھگا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بازار سے بالٹیاں لینے کے لیے. حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں. جو بھی آپ کی گھر کی بالٹیاں ان کو پاک صاف کر لیں، اچھے طریقے سے صاف دھو لیں، اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہم ان کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں، یا جن کے گھروں میں آلریڈی گیزر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی. تھوڑا سا پانی چڑھا کے اس کے اندر ہم جو ہے بیری کے پتوں کو ابالتے ہیں. اکثر گھروں میں میں نے دیکھا کہ وہ بہت بڑے دیچکے کو چڑھا کے اس میں وہ بیری کے پتوں کو ابالتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے دیچکے کو اٹھانا، اس کو پھر دوسری بالٹیوں میں ڈالنا، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ ایک چھوٹی دیچکی کے اندر، اس پانی کے اندر اس پتوں کو ابال لیں، اور اس کے بعد سٹینر سے، ٹھیک ہے، چھان کے آپ تھوڑا تھوڑا پانی تینوں بالٹیوں کے اندر مکس کر دیں. یہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں ایک روئی کا بنڈل چاہیے ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ طریقہ دیکھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیوں چاہیے ہوتا ہے. اور سم ٹائم جب کوئی آپ کو کہے ایکسیڈنٹل کیس ہو، کوئی کینسر کیس ہو، ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں لیکیجز ہو رہی ہوتی ہیں. سم ٹائم ناک سے لیکیج ہو رہی ہوتی ہے، یا کان سے لیکیج ہو رہی ہوتی ہے، یا منہ سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے جو مریض ہوتے ہیں اس کے، یا کہیں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی جگہ پہ پھر ہمیں روئی کا بڑا بنڈل چاہیے ہوتا ہے، جہاں پہ پھر ہم جس کے اندر اس کو لپیٹ دیتے ہیں تاکہ ہمارا کفن گندا نہ ہو. ٹھیک ہے، بیری کے پتوں کے ساتھ ہمیں صابن یا شیمپو چاہیے. یہ لازمی نہیں کہ شیمپو ہو، صابن یا شیمپو جو بھی گھر میں اویلیبل ہے اس کو آپ استعمال کر لیں. ہم جب اپنا سامان لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس صابن اور شیمپو دونوں کے ساشے موجود ہوتے ہیں، جس کی مدد سے ہم ان کو نہلاتے ہیں. بیری کے پتے بھی ہم لوگ ساتھ رکھتے ہیں. کافور بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. کافور جو ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس میں پتہ چلے گا کیوں چاہیے ہوتا ہے. کنگھی، یعنی کہ نہلانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ اچھے سے بال بنا کے اور 3 چٹیاں کریں، اور پھر ان 3 چٹیوں کو اکٹھا کر کے آپ گردن کے پیچھے کر دیں. اور اگر چاہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، بال بہت الجھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی 3 لٹیں بنا کے بھی گردن کے پیچھے کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کو کنگھی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو ایک کینچی چاہیے ہوتی ہے. اگر کپڑے جو کہ اگر باڈی بہت اکڑ چکی ہے اور اس پہ سے کپڑے اتارنا آسان نہیں ہوتا تو اس موقع پہ ہم کپڑوں کو کاٹ لیتے ہیں، کاٹ کے اتار لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو. پھر ہمیں کچھ جوڑے ربڑ یا کپڑے کے دستانے چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ
बॉडी को हाथ ना लगाएं, उसके लिए भी बेहतर है। और सम टाइम अगर कोई ऐसी बीमारी है उसको जिसमें लग जाने का खतरा होता है, जिस तरह पिछले दिनों में हम जानते हैं कि कोरोना बहुत आम था, तो उस मौके पे भी हमें जो है ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, और मास्क भी लगाना बेहतर होता है, और हैंड सैनिटाइजर जो कि नहलाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे प्लीज आप लोग चीजों को मत टच करें, ठीक है? ये आपकी लाइंस आ रही हैं इसके ऊपर। जी। आ, हमें 1 या 2 अदद तौलिए चाहिए होते हैं। जब फट्टे पे नहला देते हैं तो एक छोटा तौलिया जिससे हम उस फट्टे को साफ करते हैं, खुश्क करते हैं, ताकि हम गीली चादर को हटा के उस बॉडी के ऊपर खुश्क चादर को बिछा सकें। डस्टबिन और शॉपिंग बैग आगे इंशाल्लाह आपको तरीका दिखा दिया जाएगा, उसमें बाकी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ये तस्वीर है कि जो पैकेट हमारे पास होता है कफन का, और उसमें आप देख रहे हो कि तमाम लवाजमात हमारे साथ होती हैं। गुसल की जगह कैसी होनी चाहिए? गुसल देने की जगह मुनासिब हो, जहाँ पे पर्दे का अच्छा इंतजाम हो, पानी का निकास हो, और इतनी कुशादा जगह हो कि जहाँ पे तख्ता और गुसल देने वाले बआसानी बैठ सकें, और गुसल का सामान जिस तरह के बाल्टियां वगैरह हैं उनको रखा जा सके। गुसल खाने में गुंजाइश ज्यादा ना हो तो पर्दे के इंतजाम के साथ किसी कमरे या बरामदे में भी गुसल दिया जा सकता है। जी। फिर वही बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे, और कोई औरत किसी औरत की सतर को ना देखे। सतर क्या है? औरत का तो आप जानते हो सतर क्या है। मर्द का सतर जो है वो भी एक बेली बटन से लेके घुटने तक मर्द का भी सतर है, उसको देखना भी उतना ही गुनाह की बात है जितना किसी औरत को बरहना देखना। ये अवेयरनेस आज हमें नहीं है, और हम लोगों को ये अवेयरनेस नहीं देते। गुस्ल कौन करवाएगा? गुस्ल करीबी रिश्तेदार जो हैं वो गुस्ल देने के ज्यादा मुस्तहिक हैं, और दीन का इल्म रखने वाले जो कि आदाब गुस्ल से वाकिफ हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल देने वाले जी, मर्द मर्दों को और औरतें औरतों को गुस्ल देंगी, लेकिन शौहर अपनी बीवी की मियत को और बीवी अपने शौहर के गुस्ल दे सकती है। हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने वसीहत की थी कि उन्हें हजरत अली गुस्ल दें। चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत फातिमा को गुस्ल दिया था, ठीक है? और इसी तरह सैयदना आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर तुम मुझसे पहले फौत हो गई तो तुम्हें कोई नुकसान ना होगा, मैं खुद तुम्हें गुस्ल दूंगा, तुम्हें कफन पहनाऊंगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़कर खुद दफन करूंगा। ठीक है, मुस्नद अहमद में है ये हदीस, और ऑथेंटिक हदीस है। लेकिन हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फौत हो गए थे और ये मौका उनको नहीं मिला था। गुस्ल कौन करवाए? गुस्ल देने वाले के पास सिर्फ वही लोग हों जो कि चंद लोग जो कि नहला रहे हैं और गुस्ल देने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मियत की पर्दा जो है उसका बहुत सख्त हुक्म है, और अगर कोई ऐब देख लें तो उसको छुपाने का भी हुक्म है। तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि बहुत सारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हों और जो उनको इस हालत में देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जिसने किसी मियत को गुस्ल दिया और उसकी पर्दापोशी की, अल्लाह उसके गुनाहों की पर्दापोशी फरमाएगा। और जिस किसी ने किसी मुसलमान को कफन दिया, ये एक और हदीस है, ठीक है? पहले क्या था कि जन्नत की रेशम और जो है कौन सा दूसरा था, किसको याद है? कौन सा लिबास पहनाया जाएगा? जी। और यहाँ पे क्या है कि रोजे क़यामत सुंदस का लिबास पहनाया जाएगा। वो था जन्नत में रेशम का लिबास पहनाया जाएगा, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि क़यामत के दिन उसको सुंदस का लिबास पहनाया जाएगा, जो कि एक बहुत कीमती कपड़ा है,
वो उसका लिबास पहनाया जाएगा. बेरी के पत्तों को किसी छलनी में धोकर अलग से थोड़े से पानी में जोश डाल के, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. ठीक है जी. गुस्ल से पहले मियत के पेट पे हाथ फेरना, ये भी आपको भी इंशाल्लाह आगे तरीका बताया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा. राइट साइड से पहले शुरू करना चाहिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं तरफ और अज़ाए वुजू से गुस्ल शुरू करो, यानी कि राइट साइड से शुरू करो और वुजू जो है वो पहले शुरू करो, फिर उसके बाद गुस्ल शुरू करो. और गुस्ल ताक बार करवाना चाहिए. ठीक है. जब भी नहलाया जाएगा तो ताक बार पानी फेंका जाएगा. और ये भी बात बता दूं कि जो पहली दफा हम नहला देते हैं उसको हम फर्स्ट टाइम 1 नंबर काउंट करेंगे. ये चीज थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूज करती है, उसको काउंट नहीं किया जाता. जो बाद में ऊपर बॉडी पे पानी फेंका जाता है उसको सिर्फ गिना जाता है. ठीक है. और ये जो है मियत को खुशबू लगाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मियत को खुशबू की धुनी दो तो 3 मर्तबा दो. ठीक है. ये मुमकिन ना हो तो काफूर या कोई भी खुशबू मियत को लगाई जा सकती है. जो किसी मियत को गुस्ल दे बाद में खुद गुस्ल करे, और जो को उसको उठाए वो वुजू करे. यानी कि नहलाने वाला गुस्ल करेगा और जो जनाजा उठा के लेके जाएगा वो वुजू करेगा. और जनाजा ले जाने में जल्दी करना चाहिए, इसलिए कि अगर वो नेक है तो तुम उसको भलाई भलाई की तरफ नजदीक कर रहे हो. अगर वो शर रखता है तो जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतारते हो, यानी कि शर को तुम अपनी गर्दनों से उतारते हो. सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात कि जब कोई फौत हो जाए तो अमूमन जो हमारे रस्म और रवाज है, हमारे भी खानदान में ऐसा ही होता है कि पीछे उसके गांव आबाई गांव में ले जाया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें हदीस क्या मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काश एक शख्स मदीना में फौत हुआ जो कि मदीना में ही पैदा हुआ था. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काश कि अपनी जाए पैदाइश के अलावा इसकी किसी और सरजमीन में इंतकाल होता. एक शख्स ने पूछा ए रसूलुल्लाह क्यों? तो आपने फरमाया जब आदमी का इंतकाल अपनी पैदाइश के मुकाम के सिवा दूसरे मुल्क होता है तो इसकी पैदाइश के मुकाम से लेके मौत के मुकाम तक इसको जन्नत में जगह दी जाती है. और आज हम क्या करते हैं कि उस जो है जन्नत के टुकड़े से अपने आप को महरूम कर लेते हैं और बॉडी को उठा के वापस उसकी जाए पैदाइश वाली जगह पे ले जाके दफन किया जाता है. मियत के लिए दुआ करनी चाहिए. अब आपको ये मियत की दुआ हम सब जानते हैं, पढ़ी जाती है. ए अल्लाह इसको बख्श दे, इस पे रहम फरमा, इसे आफियत अता फरमा, इसे मुआफ फरमा और इसकी बेहतरीन मेहमानी फरमा और इसके दाखिले की जगह को कुशादा फरमा. इसे पानी ओलों और बर्फ से धो दे, इसे गुनाहों से इस तरह साफ कर दे जैसे सफेद कपड़े को मैल को चैल से साफ करता है. इसे उसके घर के बदले बेहतर घर अता फरमा और इसके घर वालों से बेहतर घर वाले अता फरमा और इसकी जौज से बेहतर जौज अता फरमा और इसे जन्नत में दाखिल फरमा और इसे कब्र के अजाब और आग के अजाब से बचा ले. चलें जी, हम भी आगे देख लेते हैं. इसको हम पहले ये देख लेते हैं कैसे नहलाना है और फिर इंशाल्लाह किसी के सवाल होंगे तो वो कर लिए जाएंगे. ठीक है. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आइए अब हम एक औरत मैयत को गुस्ल और कफन पहनाने का तरीका सीखते हैं. वफात के फौरी बाद मैयत की आंखें बंद कर दीजिए. मैयत के हाथ और पांव सीधे कर दें. फिर मैयत को एक गहरे रंग की चादर से ढांप दीजिए. मैयत का मुंह खुला रह गया हो तो जबड़े की तरफ से एक चौड़ी सी पट्टी या कोई कपड़ा लेकर सर की तरफ ले जाकर बांध दीजिए. इसी तरह से एक और कपड़े की पट्टी लेकर पाँव के दोनों अंगूठे मिलाकर हल्के से बांध दीजिए. गुस्ल के बाद ये पट्टियां खोल दी जाती हैं.
मैयत ने कोई ज्वेलरी या घड़ी वगैरह पहन रखी हो तो वो भी उतार दें। सर के बाल भी खोल दीजिए और अगर कोई क्लिप वगैरह लगा हो तो उसको भी निकाल दिया जाए। गुस्ल करवाने में मददगार लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू कर लें। अगर अटैच बात हो तो फिर बाथरूम में दाखिल होने वाली दुआ भी साथ साथ ही पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसके साथ साथ ये तमाम लोग अपने गाउन्स, दस्ताने और मास्क वगैरह भी पहन लें। अब मैयत को नहलाने के लिए पानी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए 2 अदद बाल्टियों में नीम गर्म पानी भर लिया जाए। ये बेरी के पत्ते हैं। अगर बेरी के पत्ते ताज़े हों तो उनको उबले हुए पानी में डाल दें और फिर छलनी की मदद से दोनों पानी की बाल्टियों में उनको मिला दीजिए। लेकिन कफन पैक में रखे रहने की वजह से ये बेरी के पत्ते सूख जाते हैं, तो फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि इन बेरी के पत्तों को एक मलमल के कपड़े पर डालकर और नीम गर्म पानी की दोनों बाल्टियों में अच्छी तरह से डिप कर लिया जाए, उनको डुबो दिया जाए और निचोड़ लिया जाए ताकि पानी में बेरी के पत्तों की तासीर शामिल हो जाए। अभी बेरी के पत्तों वाला पानी दोनों बाल्टियों में तैयार है। फिर एक और बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर के काफूर में लाके पानी बना लिया जाए। ये आपके सामने काफूर मौजूद है। इसमें से हम थोड़ा सा काफूर लेंगे और पानी की बाल्टी में मिला देंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर नहलाने के बाद पानी की बाल्टियों में पानी बच जाए तो काफूर उस वक्त भी मिलाया जा सकता है ताकि पानी ज़ाया ना हो और पानी को बचाया जा सके। मैयत को गुस्ल के तख्ते पर लिटाने के लिए एक चादर मैयत के नीचे डालकर और उसको तमाम लोग मिलके उठा के तख्ते के ऊपर लिटाते हैं। मैयत को तख्ते पर लिटाने के बाद अब हम सबसे पहले मैयत के कपड़े उतारेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि हर काम दाएं हाथ से शुरू करना है। मैयत के कपड़े आसानी से ना उतर सकें तो उनको कैंची की मदद से काट लिया जाए। सबसे पहले चाक की तरफ से काटेंगे और फिर आस्तीन की तरफ से काटते हुए कंधे की तरफ तक ले जाएंगे। फिर बिल्कुल इसी तरह से बाएं तरफ से भी यही अमल किया जाएगा। इससे आसानी ये होगी कि कमीज का ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। ये तरीका इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि हम हाथ ऊपर की तरफ उठा नहीं सकते तो कपड़े उतारने में मुश्किल पेश आ सकती है, तो काट लेना जो है वो निहायत आसान है। उसके बाद बाकी तमाम कपड़े भी उतार लें और नीचे बिछी हुई चादर भी इन कपड़ों के साथ ही बाहर निकाल दीजिए। मैयत के कपड़ों को उनके वर्षा के हवाले कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि इन कपड़ों को डिस्पोज कर दें तो फिर इनको हटा सकते हैं। पानी की बाल्टियों और डोंगों को अब अपने पास रख लीजिए। अब 2 लोग मैयत को सर की जानिब से उठाते हुए बैठा होने के करीब कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट को दबाएं ताकि जो कुछ निकलना हो अंदर से वो निकल जाए। इस दौरान मैयत पर चादर के अंदर से अच्छी तरह से पानी बहाते रहें। पानी बहाने के साथ साथ ही तख्ते को भी साफ कर लीजिए ताकि जो कुछ भी अंदर से निकला हो वो पानी के साथ ही बह जाए। मैयत को वापस सीधा करके लिटा दीजिए। अब मैयत को इस्तंजा कराने के लिए कॉटन या रुई का एक बड़ा सा पीस ले लीजिए। पानी से उसको गीला करें और फिर मैयत को उससे इस्तंजा करवाएं। साथ ही साथ चादर के अंदर से खूब अच्छी तरह पानी बहाएं और मुकम्मल तहारत करवाइए। मैयत को इस्तंजा करवाने वाला अब अपने दस्ताने तब्दील कर ले और इस्तेमाल शुदा दस्तानों को डस्टबिन में डाल दें। अब मैयत को मुकम्मल शरई वुजू करवाया जाएगा। सबसे पहले दोनों हाथों का खलाल करवाएं। सब पहले सीधे हाथ की तरफ का, फिर लेफ्ट हैंड का उल्टे हाथ का खलाल करवाएं। उसके बाद कुल्ली और नाक साफ करने के लिए रुई के कुछ फाये बनाकर पास ही रख लीजिए। अब इन 3 फायों को अलग अलग गीला करके मैयत को कुल्ली करवाएं और उसका तरीका ये होगा कि पहले एक रुई को गीला किया जाए और फिर
होठों और दांतों को अच्छी तरह साफ कर लें। फिर दूसरी रुई ली जाए, उससे होठों को साफ करें और इसी तरह से तीसरी रुई को गीला करके मैयत को इस तरह 3 बार कुल्ली करवाई जाएगी। अब नाक साफ करवाने के लिए मजीद रुई के 3 फाहे ले लिए जाए और मैयत के दोनों नथनों को बारी बारी 3 बार साफ करवा दिया जाए। फिर मैयत को वुजू करवाने वाला अपने हाथों में पानी लेकर 3 बार मैयत का चेहरा धुलवाए। अब मैयत का दायां हाथ 3 बार कोहनी तक धुलवाइए। बिल्कुल इसी तरह से बायां हाथ भी 3 बार कोहनी तक धुलवाया जाएगा। उसके बाद मैयत के सर और कानों का मसाह करवाएं। अब मैयत के दोनों पाँव धुलवाए जाएंगे। पहले राइट साइड का यानी सीधे हाथ का पाँव धुलवा के अच्छी तरह हलाल करवा लिया जाए। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ का लेफ्ट वाला पाँव जो है वो उसको धुलवा के उसका हलाल करवा लिया जाए। हम यूँ भी कर सकते हैं कि मैयत के पाँव जब गुस्ल करवाने के बाद एक बार उस वक्त भी पानी बहाया जा सकता है, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप जब गुस्ल कर लेते थे तो पाँव को आखिर में धो लेते थे। तो दोनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। वुज़ू मुकम्मल करने के बाद अब मैयत का सर धुलवाया जाएगा। उसके लिए हम साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करवा सकते हैं, और अगर साबुन और शैम्पू अवेलेबल नहीं हो तो सिर्फ बेरी के पत्तों वाले या सादे पानी से भी सर को धुलवाया जा सकता है। सर धुलवाने के बाद अब मैयत के जिस्म के धुलाने की बारी है। इसके लिए हम मैयत की दाएं तरफ से शुरू करेंगे। दाएं तरफ जिस्म के दाएं तरफ का ऊपर वाला हिस्सा गर्दन से लेकर और पाँव तक साबुन से धुलवाएंगे, या बॉडी वॉश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ साथ ही पानी बहाते रहेंगे। ये अमल जो है वो चादर के अंदर से ही किया जाएगा। उसके बाद करवट दिलाकर मैयत का दाएं तरफ का पिछला हिस्सा गर्दन से लेकर पाँव तक उसी तरह से साबुन और पानी से धुलवा दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह से मैयत का बाएं तरफ का ऊपर वाला सामने का हिस्सा गर्दन से लेकर पाँव तक अच्छी तरह से साबुन और पानी से धुलवा दें। करवट दिलवाकर साबुन और पानी से धुलवा दिया जाए। इस तरह से ये एक बार साबुन के साथ गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब जैसा कि हमने हदीस में पढ़ा था कि मैयत को दाग मर्तबा पानी डाला जाएगा, लिहाजा अब हम एक और मर्तबा बेरी के पत्तों वाला पानी मैयत के सर पर डालेंगे। फिर इसी तरह से दाएं की तरफ ऊपर वाले हिस्से पे पानी डालेंगे। करवट दिला के दाएं तरफ नीचे की जानिब पानी बहाया जाएगा। बाएं तरफ के ऊपर वाले हिस्से पर पानी बहाया जाएगा। फिर करवट दिला के बाएं तरफ के निचले हिस्से पर पानी बहा दिया जाएगा। इस तरह से बेरी का ये पानी जो है वो 2 मरतबा डाल दिया गया है। अब आखिरी यानी कि तीसरी बार जो है वो काफूर वाला पानी इस्तेमाल किया जाएगा। पहले मैयत के सर पर काफूर वाला पानी बहा दीजिए। फिर उसके बाद मैयत के दाएं तरफ के ऊपर वाले हिस्से की तरफ गर्दन से लेकर पाँव तक पानी बहाएं। करवट दिला के मैयत के दाएं तरफ के पिछले हिस्से पर पानी बहाया जाएगा। उसके बाद बाएं तरफ के सामने वाले हिस्से यानी ऊपर वाले हिस्से की तरफ पानी बहाया जाएगा। फिर करवट दिलाकर बाएं तरफ के पिछले हिस्से पर पानी बहाया जाएगा। इस तरह से 3 बार मैयत के पानी बहा दिया गया है। और अब हम मजीद ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें 5 मरतबा पानी डालना है तो 4 मरतबा बेरी के पत्तों वाला पानी इस्तेमाल किया जाएगा, बहाया जाएगा,
اور آخری جو 5ویں مرتبہ کا پانی ہوگا وہ کافور والا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ غسل کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب میت کے جسم کو خشک کرنے کے لیے گیلی چادر ہٹا کر ایک عدد بعض سائز کا تولیہ اور ایک اور موٹی چادر لے لی جائے اور ان دونوں کو میت کے اوپر خشک کرنے کے لیے ڈال دیا جائے۔ اب ایک اور بڑی سائز کی چادر اس میت کے نیچے اس طرح سے بچھائی جائے تاکہ میت کو جب تختے پر سر اٹھانا ہو تو آسانی کے ساتھ اٹھا کر جس جگہ پر کفن بچھایا ہے وہاں پہ لٹایا جا سکے۔ آئیے اب ہم کفن پہنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے کفن بیگ میں موجود 3 عدد کی چوڑی پٹیاں جس چرپائی پر کفن بچھانا ہے وہاں پہ ترتیب بار ان پٹیوں کو بچھا لیا جائے۔ ایک پٹی درمیان میں بچھائی جائے گی، ایک بازو کی طرف اور ایک گھٹنوں کی طرف بچھا لی جائے گی۔ اس کے بعد کفن کی تینوں چادریں برابر کر کے بالکل صفائی کے ساتھ چرپائی کے اوپر بچھا لی جائے۔ اب میت کو غسل کے تختے پر سے اٹھا کر کفن پر لا کے لٹا دیجیے اور اس کے لٹانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سر اور پاؤں کی طرف سے کچھ کپڑا چھوڑ دیا جائے تاکہ سر اور پاؤں کی طرف پٹیاں باندھنے میں آسانی ہو سکے۔ اب میت کو خوشبو لگانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ میت کو خوشبو لگانے کے لیے کافور یا کوئی بھی خوشبو اس کے سجدے والے مقامات یعنی کہ ماتھا اور ناک، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنوں کے اوپر اور دونوں پاؤں کے اوپر کے کافور کو لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو بند مقامات ہوتے ہیں جیسے کہ دونوں گھٹنوں کا پچھلا حصہ اور انڈر آرمز وغیرہ پر بھی کافور یا خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب کفن لپیٹنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میت کو جس چادر کے ساتھ، جس رنگین چادر کے ساتھ اٹھا کر لائے تھے اس چادر کو میت کے نیچے کی طرف سے نکال دیجیے۔ کفن کی پہلی چادر کا دایاں حصہ لیں گے پہلے اور اس کو بائیں طرف لے جا کر اچھی طرح سے دبا دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو اوپر رنگین چادر اور تولیہ ڈالا گیا تھا اس کو نکال دیں گے۔ پھر چادر کا بایاں حصہ یعنی کہ لیفٹ والا حصہ اٹھا کر اور اس کو دائیں طرف لا کر اچھی طرح سے دبا دیں گے یعنی کہ ٹک کر دیں گے۔ چہرے کی طرف سے چادر کو کھلا رکھیں گے اور جو چادر کے دونوں کونے ہیں ان کو فولڈ کر دیں گے اس طرح کہ جیسے کسی کالر کو فولڈ کرا جاتا ہے۔ جی اب میت کے بالوں کو باندھنے کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے میت کے بالوں کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ ماتھے کی طرف سے اٹھایا جائے گا اور 2 سائڈ کی طرف سے۔ اگر بال میت کے لمبے ہوں تو ان 3 لٹوں کی 3 الگ الگ چٹیاں بنا لی جائیں گی اور اگر بال چھوٹے ہیں تو بس یوں ہی 3 لٹوں کو الگ الگ ٹویسٹ کر لیا جائے گا۔ اب ان 3 لٹوں کو یا 3 چٹیوں کو آپس میں ملا کر اور میت کی گردن کی طرف دبا دیا جائے گا، پیچھے کی طرف یعنی کہ ڈال دیا جائے گا۔ بالوں میں کنگھی وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میت کا سر کیسے ڈھانپا جائے گا۔ اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سر کی جانب جو چادر کا زائد حصہ باقی بچا ہے اس کو تھوڑا سا موڑ کر اور سر ماتھے کی طرف لے کر آئیں تاکہ اسکارف کا شیپ بن جائے اور پھر چادر کے دونوں کونوں کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں لا کر گردن کے پیچھے کی طرف لپیٹ دیں۔ اس طرح سے یہ اسکارف ٹائٹ ہو کر لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے میت کے سر کا اسکارف بنا لیا جائے اور پھر چادر
पहली चादर के दोनों कोने आपस में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लाकर दबा दिए जाए। लेकिन चूंकि ये आपको आसान तरीका सिखाया गया है तो यही तरीका हमें कर लेना चाहिए। अब कफन की बाकी दोनों चादरों को भी दाएं से बाएं लाकर और बाएं जानिब से दाएं जानिब ले जाकर चेहरे के समेत बंद कर दीजिए। अब इस कफन को हमें पट्टियों की मदद से बांधना है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमने पहले पट्टियां बिछाई थी और तरतीबवार उसी तरह से उनको बांधना शुरू करें। सबसे पहले बाजू की तरफ जो पट्टी बिछाई गई थी उसको बांध लिया जाए। फिर उसके बाद दूसरी पट्टी जो कि दरमियान में बिछाई थी, दोनों कलाइयों को ग्रिप करते हुए फिर इस पट्टी को पेट की तरफ लाकर बांध दीजिए। तीनों पट्टियों को फ्लावर नॉट यानी कि फूल घेरा बनाई जाए। अब एक और पट्टी जो घुटनों की तरफ बिछाई गई थी उसको घुटनों की तरफ या घुटनों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ताकि एक ग्रिप अच्छी तरह से हो जाए, वहां पर ये बांध दी जाए। अब एक और चौथी पट्टी ले ली जाए और उसको दोनों पाँव को मिलाकर पाँव के निचले हिस्से में की तरफ इस पट्टी को बांध लिया जाए। एक और पांचवी पट्टी ली जाएगी जो कि मैयत के सर की जानिब, सर के बिल्कुल ऊपर की जानिब बांधी जाएगी। इस तरह से ये 5 पट्टियों की मदद से कफन को बांध लिया गया है। मैयत की हाइट के हिसाब से ये पट्टियां ज्यादा भी बांधी जा सकती हैं, लेकिन ताकत में ही बांधी जाएंगी। 3 या 5 या 7 पट्टियां बांधी जा सकती हैं। इस बात का खास ख्याल रहे कि हर पट्टी की फ्लावर नॉट ही बनाई जाएगी, क्योंकि जिस वक्त मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो इन पट्टियों को खोल दिया जाता है और मर्दों के लिए इससे आसानी हो जाती है इनको खोलने में। लिहाजा अब कफन पहनाने का मरहला भी मुकम्मल हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। فرش التراب